Hello dear students, welcome to the Information Technology YouTube channel. Hope you are doing well. Computer Science Class 7 Chapter number 3 Algorithmic Thinking and Problem Solving. इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे कि मसला बनता है और फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे तो मसले हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह, हर मोड़ पे हर तरह के मसले आते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन मसलों से निपटें और उसको सॉल्व करें। इसी तरह डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, इनकी यही कोशिश, यही सर्चिंग है कि आने वाले मसले और जो एग्जिस्टिंग मसले हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। इसी तरह कंप्यूटर भी इन मसलों को हल करने में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह आपने पिछली क्लासेस में जाना होगा कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, ऑपरेशन करता है और फिर आपको आउटपुट देता है। इसी तरह कंप्यूटर भी अगर किसी मसले को हल करता है तो हम उसको, जो आपका मसला है वो एज ए इनपुट हम उनको देते हैं, फिर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर ऑपरेशंस करता है और हमारा जो मसला है वो आउटपुट के जो फॉर्म है वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। तो कंप्यूटर अगर किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करता है तो उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इन स्टेप्स को पहले दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है प्रॉब्लम एनालिसिस, जिस तरह डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा है सॉल्यूशन डेवलपमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम है तो इसको एनालाइज किया जा सके, तज्जिया की जा सके कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं तो हम उसका सलूशन, उसका हल हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसी तरह जो 6 स्टेप्स है उसमें जो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या। दूसरा डिकम्पोज प्रॉब्लम को डिवाइड करें, छोटे छोटे हिस्सों में प्रॉब्लम को डिवाइड करें ताकि उनका जो सलूशन है वो हमारे लिए आसान बने। फिर पोटेंशियल सॉल्यूशंस। तो पोटेंशियल सॉल्यूशन मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस तजवीज़ की जा सकें। और फिर आइडियल सॉल्यूशन, जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, हल है, उसमें से आइडियल सॉल्यूशन, मिसाली सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करें। फिर डेवलप सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको पसंद आया, मिसाली आपको लगा, उसको डेवलप करें, अप्लाई करें ताकि उससे आउटपुट हमारे पास हासिल हो। और जो आपको आउटपुट आ जाए, जो सॉल्यूशन आपको आउटपुट देता है, उसकी इवैल्यूएशन करें, तज्जिया करें कि आया जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब अमल में लाया गया, वो कितना मौसर रहा। अगर मौसर नहीं रहा तो दूसरा सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अमल में लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, प्रोसेस। मतलब मसला हल करने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उनको दो हिस्सों में, जैसा ही मैंने आपको अभी पहले बताया, एक है मसला का तज्जिया करना और दूसरा हल तजवीज़ करना। तो मसले का तज्जिया बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तज्जिया करने के लिए हमें प्रोसेस को, जो प्रॉब्लम को मुख्तलिफ दायरों से, मुख्तलिफ जावियों से देखना पड़ता है। तो इसके जो है हमारे पास दो मसला का, अगर आप मसले की निशानदही करना चाहते हैं, मसले को समझना करना चाहते हैं, तो एक है मसले की निशानदही करना, और सही तरीके से निशानदही करने के लिए मसले को तकसीम करें, तो तकसीम करना। अब मसले का निशानदही किस तरह करें, तो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस दिमाग लड़ा के, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, गैदरिंग मतलब ग्रुप में बैठ के एक एक बंदे से पूछा जाए कि मसला है क्या। तो हर बंदे का देखना और सोचना वो अलग अलग होता है, तो वो आपको अलग अलग तरीके से मसले का जो मसला है वो बयान कर सकता है। और फिर भी ना समझे तो मसला को डिवाइड करें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, तो इससे फिर आपको ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा।
اچھا، مسئلے کو جب آپ سمجھیں گے اور اس کو بیان کریں گے تو ٹپ ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسئلہ بڑا ہے لیکن آپ نے اس کو صحیح طرح سے سمجھا اور واضح طریقے سے آپ نے بیان کیا تو اس کا سلوشن پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ اگر مسئلہ چھوٹا ہے لیکن آپ نے اس کو صحیح سمجھا نہیں اور اس کو صحیح طرح سے آپ نے بیان نہیں کیا تو وہ پھر مشکل بن سکتا ہے۔ اچھا، جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارے پاس وہ ہے حل تجویز کروائیں۔ تو جیسے ہی وہ 6 اسٹیپس میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ نے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا تو پھر اس کا حل تجویز کریں، تو ممکنہ حل ہر بندہ اپنا دماغ لڑا کے مختلف حل جو ہے وہ تجویز کرائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مثالی حل کی شناخت کریں، جو مختلف آپ کے پاس سلیوشنز آ گئے اس میں سے کون سا سلیوشن آئیڈیل ہے، کون سا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے ہم اس مسئلے کو سالو کریں تو ہمارے پاس ریزلٹس جو ہے وہ نتیجہ وہ صحیح نکلے گا۔ اچھا، ٹپ ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 یا 4 طرح کے حل سولوشن بتا دیے اور اس میں سے آپ نے ایک چوز کیا جو آپ کو مثالی لگا، تو ٹپ یہ کہہ رہا ہے کہ بقایا ہمارے پاس سولوشن اس کو رد نہ کریں، سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ اس کی ضرورت پھر بھی پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر آپ کے پاس ایک اور سٹیپ ہے کہ حل کو نافذ کریں۔ اب جب آپ نے ایک حل نکال دیا تو پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کیسے عمل میں لے کے آنا ہے۔ تو آپ نے پرابلم کو ڈیکمپوز کیا ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، پھر جو سولوشن آپ نے پرووائڈ کیا ہے آپ ایک سٹیپ وائز یاد رکھیں کہ جو بھی حل آپ لیں گے نافذ کریں گے تو صحیح وقت پہ صحیح جگہ میں آپ نے صحیح بندے سے یا صحیح ٹول یوز کر کے، کمپیوٹر کا کوئی بھی ٹول اگر آپ یوز کر رہے ہیں، کوئی پروگرامنگ لینگویج ہو یا کچھ جو بھی ہو، تو اس کو آپ صحیح ٹائم پہ اس کو نافذ کریں تاکہ آپ کے پاس بیٹر سولوشن نکل آ سکے۔ اچھا، حل کا جائزہ لیں، جائزہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے حل کا، اپنے سولوشن کا جائزہ نہیں لیں گے، آپ اس کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ کیا اس کا جو ہمارے پاس رزلٹ ہے وہ اچھے آئے یا نہیں، تب تک آپ ایک آئیڈیل سولوشنز پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ کو نتیجہ بھی الٹیمیٹلی، اگر آپ نے بار بار تجزیہ نہیں کیا، جائزہ نہیں کیا، تو سولوشن غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے کیا اور بیٹر کرنے کی کوشش کی تو آپ کے پاس رزلٹس جو ہے بہت اچھے آ سکتے ہیں۔ ٹپ یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کا اچھا تجزیہ بہت ضروری ہے، پھر اس کے لیے اچھی تیاری، جتنی اچھی تیاری آپ کریں گے تو آپ کے پاس رزلٹ اچھے آئیں گے۔ اور تھرڈ پہ ہے اچھا نفاذ، جو تیاری آپ نے کی ہے پھر اس کو صحیح طریقے سے آپ اپلائی بھی کریں، امپلیمنٹ بھی کریں۔ اچھا، دوسرا ٹاپک ہے کمپیوٹیشن تھنکنگ، منطقی سوچ، جو مسائل کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتا ہے، متعلقہ خیالات کو منظم کرتا ہے، مناسب حل کی منصوبہ بندی کے لیے نمونوں کو جانچتا ہے، اسی طرح نقل اور غیر متعلقہ کارروائیوں سے گریز کیا جاتا ہے، اور یہ بالآخر مسئلہ حل کرنے کے عمل کو مؤثر بناتا ہے۔ تو کمپیوٹیشنل تھنکنگ، منطقی سوچ، آپ کو مختلف چھوٹے چھوٹے جو آپ کے پاس سیمپلز ہوتے ہیں یا جو بھی سولوشنز ہوتے ہیں اس میں سے آئیڈیل سولوشن اچھا والا جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے، پرابلم کے ریلیٹڈ نہیں ہے، غیر متعلق، اس کو سائڈ پہ کرتا ہے اور صحیح طریقے میں اس کو اپلائی کرتا ہے۔ مزید اگر دیکھا جائے تو منطقی سوچ کی خصوصیات کیا ہے، تو اس کے 4 خصوصیات ہیں۔ ایک ہے تقسیم، دوسرا ہے تجرید، پھر تیسرا ہے طریقہ کار کی شناخت، اور چوتھا ہے الگورتھم کی تیاری۔ تقسیم بہت ضروری ہے، بڑے مسائل کو چھوٹے اور قابل انتظام مسائل میں توڑنا اور ایک ہی وقت میں ان پر کام کرنا۔ اگر مسئلہ بہت بڑا ہے تو اس کو تقسیم کرو، اور جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اس کو اسی ٹائم ہی، جتنا ٹائم آپ نے اس کو دیا تو اسی ٹائم میں آپ اس کو سالو کرو۔ تجرید، کسی حد سے غیر ضروری تفصیلات کو دور کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی معلومات
اہم ہے اور کون سی غیر ضروری ہے. تو تجرید میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سلوشن بھی آ گیا تو اس سلوشن میں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ غیر ضروری چیزیں آپ کو سائڈ پہ کریں تاکہ وہ آپ کا وقت ضائع نہ کرے، اور جو ضروری چیزیں ہیں آپ اس کو اپلائی کریں. طریقہ کار کی شناخت. طریقہ کار کی شناخت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو طریقہ کار کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کسی مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکتے. تو طریقہ کار کی شناخت آپ اس طرح کریں گے کہ جو پچھلا کوئی پرابلم ہے اس کو کس طریقے سے سالو کیا گیا، اور پھر اس کا آپ جائزہ لیں کہ اس کا آؤٹ پٹ آپ کو کیسے آیا. اگر آؤٹ پٹ آپ کو اچھا آیا، نتیجہ اچھا آیا ہے، تو آپ پھر اسی طریقہ کار کو اپلائی کریں گے. الگوریدم کی تیاری. تو الگوریدم کوئی جو ورڈ ہے یہ تو نیا ہے، آپ کو لیے نیا ہوگا، لیکن الگوریدم ہم سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار کو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ذہن میں یا جو بھی آپ نے سوچا تو پھر آپ اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ، پہلا سٹیپ میں یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، تو اس کو آپ لکھیں اور پھر آپ اس کو اپلائی کریں. اچھا، ٹپ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح مسائل کو حل کرنے سے آپ کو پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کا اعتماد ملتا ہے. تو جب آپ منطقی سوچ، کمپیوٹریشن تھنکنگ کریں گے، پرابلمس کو ڈیوائڈ، اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کریں گے اور الگوریدم اس کے لیے تیار کریں گے، طریقہ کار اپنائیں گے، تو پھر آپ ایک اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اور اس سے مختلف پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک مثال دیا گیا ہے، اسکول کا بچہ ہے. تو اسکول کا بچہ تیار ہو کے اسکول تک کیسے پہنچتا ہے، یہ سارا طریقہ کار اس میں بیان کیا گیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو کمپیوٹیشنل تھنکنگ جو 4 حصے ہیں، نمبر 1 تقسیم، نمبر 2 تجرید، نمبر 3 جو ہے طریقہ کار کی شناخت اور الگوریدم. تو پہلا جو تقسیم ہے، بچہ اگر جا رہا ہے تو وہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، اس کو تقسیم کریں. اس میں ہے لباس تیار کرنا، غسل کرنا، لباس پہننا، اسکول کی کتابیں جمع کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر تجرید، لباس کے انتخاب کو ختم کر کے اور صرف یونیفارم پر توجہ مرکوز کر کے غیر ضروری تفصیلات کو ختم کرنا. پھر بچہ اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ میں کون سا لباس پہنوں تو وہ ٹائم ضائع کرے گا. تو اس لیے اچھا ہے کہ پہلے سے جو تجویز شدہ یونیفارم ہے وہ پہن لے، تو ان کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. اسی طرح اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو بیگ ہے اس میں سے غیر ضروری کتابیں نکالنا اور کام کی کتابیں اور کاپیاں ڈالنا تاکہ ان کو جانے میں دشواری نہ ہو. اچھا، طریقہ کار وہ کیا اپنائے گا؟ تو طریقہ کار میں مختلف چیزیں آ سکتی ہے کہ پہلے وہ اٹھے گا، نہائے گا اور بالوں کو کنگھی کرے گا، شوز کو پالش کرے گا، یہ ساری چیزیں طریقہ کار میں آتی ہیں، اور پھر گاڑی میں بیٹھے گا. اچھا، یہ ساری چیزیں پھر لاسٹ میں الگوریدم. تو اس کو آپ ایک سٹیپ بائی سٹیپ لکھو اور پھر پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. تو پہلے یونیفارم پہنو، پھر بٹن بند کرو، جوتے پہنو اور بالوں کو کنگھی کرو اور روانہ ہو جاؤ. اچھا، اب یہاں پہ یہ تو تھا کمپیوٹیشنل تھنکنگ، ٹھیک ہے. اب دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ. کنڈیشن مطلب آپ کے پاس اگر کنڈیشن ہے، شرط ہے، شرائط ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ بات ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ روزانہ کوئی کام کرتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ کل اگر آپ اسکول کے لیے جا رہے ہیں، رات کو آپ نے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ کل اگر بارش ہے تو میں چھتری لوں گا، کل اگر بارش ہے تو میں چھتری لوں گا. اب اگر کل آ گیا اور بارش نہیں ہے تو obviously آپ نے چھتری نہیں لیں گے. تو کل اگر بارش ہے تو میں چھتری لوں گا. if tomorrow is rain I will take umbrella. else مطلب اگر بارش نہیں ہے تو امبریلا کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ کے بک میں جو مثال دیا گیا ہے کہ if today is Monday، اگر آج پیر ہے، then yesterday was Sunday. تو لازمی بات ہے اگر آج پیر ہے تو کل کون سا دن تھا؟ سنڈے تھا.
اور اگر آج پیر نہیں ہے تو کل سنڈے بھی نہیں تھا. تو الز میں کیا ہوگا کہ سنڈے جو اتوار ہے وہ کل نہیں تھا اگر آج پیر نہیں ہے. یہ تھوڑا سا بندے کو اکورڈ لگتا ہے شروع میں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کو ہم پروگرامنگ میں آگے جا کے صحیح طرح سے سمجھیں گے، اور اسی طرح ہی ہم کمپیوٹر پروگرام جو کہ ایک پرابلم ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس میں آتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک مثال دیا گیا ہے جو روزمرہ زندگی میں بندہ کرتا ہے. ایک بچہ ہے کہ وہ دانتوں کو کیسے برش کرتا ہے. تو اس کو سٹیپس میں جو ہے نا لکھا گیا ہے. پہلا سٹیپ ہے ٹوتھ برش پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، لازمی بات ہے. دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ برش کا استعمال کریں، جی. ایک سے دوسرے دانت تک لے جائیں، بالکل یہی کرنا ہوگا. نمبر 4 جو ہے اضافی ٹوتھ پیسٹ کو تھوک دیں، جو منہ میں ٹوتھ پیسٹ بنتا ہے نا اس کو آپ تھوک دیں. 5 مرحلہ 2، 3 اور 4 کو دہرائے جب تک کہ تمام دانت صاف نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو کام ہے یہ ایک دفعہ نہیں کرنا، آپ نے دہرانا ہے جب تک آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. تو اس کو سٹیپس میں لکھا گیا ہے. پھر جو سیکنڈ سٹیپ، دانت کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ برش کا استعمال کریں. تو ٹوتھ برش پھر اس کو رگڑنا دانتوں پہ، اور جو اضافی ٹوتھ پیسٹ جمع ہوتا ہے اس کو آپ تھوکیں گے، اور اس مرحلے کو بار بار ریپیٹ کریں جب تک آپ کے دانت صاف نہ ہو. جب صاف ہو جائے تو 6 سٹیپ پہ آئیں گے آپ. دانتوں میں کلی کریں اور پھر برش کو دھو لیں. اچھا، یہ تو ایک مثال تھا. دوسرا مثال آپ کے پاس یہ ہے کہ مثال نمبر 2 میں مثال نمبر 1 کے مسئلے پر دوبارہ غور کریں. ہم جانتے ہیں کہ بچہ روزانہ اسکول جاتا ہے اور اسے ہر روز اسکول کے لیے تیار ہونا کے مسئلے سے نمٹنا پڑتا ہے. ہم اسی تکراری صورتحال کو محدود لوپ کی مدد سے حل کر سکتے ہیں. اچھا، if it is weekend then wear any dress and do weekend activities, else get ready for school. تو یہ بہت ایک زبردست مثال یہاں پہ دیا گیا ہے. اب بچہ تو روزانہ اسکول جاتا ہے تو اس پہ لوپ لگتا ہے. لوپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں. تو اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، تو if it is weekend، اگر چھٹی ہے then تو پھر کیا کرو؟ کوئی بھی ڈریس پہنو اور ویکینڈ پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ کرو. اگر ویکینڈ نہیں ہے تو ایلس پارٹ پہ آپ آئیں گے. ایلس پہ آپ کیا کریں گے؟ ویکینڈ نہیں ہے، اتوار نہیں ہے، تو لازمی بات ہے آپ کو اسکول جانا پڑے گا. تو یہ 3 جو ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. if اگر اتوار ہے دین اسکول مت جاؤ، گھر کے باقی کام کرو. ایلس اگر اتوار نہیں ہے تو اسکول جاؤ. اچھا، مثال نمبر 3 یہ وہی مثال ہے. اچھا، مثال نمبر 4 کو آپ خود جو ہے وہ پڑھ لیں، آسان ہے. میں آپ کو مثال نمبر 5 پہ لے کے جاتا ہوں کیونکہ اس میں نمبرز آئے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ مثبت یا منفی نمبر کی پہچان کے لیے ایک الگوریدم بنا دیں. تو جو میں نے آپ کو کہا کہ الگوریدم کیا چیز ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے. تو یہاں پہ اس کو 4 سٹیپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور پرابلم ہمارے پاس کیا ہے؟ مثبت یا منفی نمبر کی پہچان. تو آپ کو تو ویسے جنرلی پتا ہوگا کہ منفی نمبر وہ ہے جس کے ساتھ مائنس ہو، -1 -2 -3، اور مثبت وہ ہو جو جس کے پاس پلس نشان ہو یا پلس نہ بھی ہو، مطلب 1 2 3. تو اس کے درمیان میں کیا ہے؟ 0 ہے. تو جو پہلا سٹیپ ہے، ان پٹ کے طور پر ایک نمبر لیں. آپ کوئی بھی نمبر لیں. فار ایگزامپل میں نے -4 لے لیا. اگر نمبر 2 جو سٹیپ ہے، اگر نمبر 0 ہے، اگر نمبر 0 ہے، پرنٹ کرے آپ نے 0 درج کیا ہے. 0 تو نہ منفی ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 سٹیپ، اگر نمبر 0 سے بڑا ہے، تو جب 0 سے بڑا ہے تو کیا کرو؟ پرنٹ کریں آپ نے مثبت نمبر درج کیا ہے. تو میں نے تو -4 لیا تھا، تو -4 تو 0 سے بڑا نہیں ہے، تو یہ سٹیپ جو ہے وہ سکپ ہوگا. کس سٹیپ پہ آئے گا؟ نمبر 4 پہ آئے گا. اگر نمبر 0 سے چھوٹا ہے، مطلب 0 سے چھوٹا ہے تو مائنس میں ہوگا، لازمی بات ہے. میں نے -4 سلیکٹ کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ پرنٹ کرے آپ نے منفی نمبر درج کیا ہے.
تو یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل تھا الگوریتھم کا. اسی ایگزامپل کو لے کے ہم آگے جو ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے. پھر اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ کو وقت پر مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ.